अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपकी नरेटर महविश। चले बिना देर किए नॉवेल रहनुमाए दिल की एपिसोड 4 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कपड़े चेंज करके वो सीधा किचन में गया जहाँ खड़ी खाला भी पराठा तल रही थी और अलीहा मज़े से वहाँ बैठी हुई थी। ये किसके लिए बनाया जा रहा है खाला भी? इसने मुंह बनाकर इस पराठे को देखा। ना वो खुद इस तरह की चीज़ें खाता था, ना घर में किसी को खाने देता था। तुम्हारी बेगम के लिए है, खाला बी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। एक तो कल अलीहा की बात पर ही इन्हें इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से मैडम अब इनसे पराठा तलवा रही थी। पहली बात, इस लड़की को मेरी बीवी मत कहे। दूसरी बात, कोई ज़रूरत नहीं ये तलने की, छोड़े इस। क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं यही नाश्ता करती हूँ, अगर ना करूँ तो मेरा पेट नहीं भरता। तो जाकर अपने मैदे का इलाज कराओ, मेरे घर में ये चीज़ें बनवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों करवाऊँ? तुम अपने मैदे का इलाज कराओ। ये घास फूस खाते हो तभी तो दिमाग में कचरा भरा हुआ है। इसने वहाँ रखी सब्जियों की जानिब इशारा किया। इसे नहीं पता था कि वो वहाँ क्यों रखी गई है, लेकिन घर में कोई ना कोई तो खाता होगा, जभी तो रखी है। और वजदान की बातों से तो यही लग रहा था कि वो यही सब खाता होगा। बेटा तुम तय कर लो कि बनाना है या नहीं। मैं जब तक राशिद को देख कर आती हूँ, कुछ ज़रूरी सामान मंगाना था। राशिद इनका बेटा था जो खुद यहाँ पर काम करता था। घर के सारे ज़रूरत का सामान वही लाता था। देखो लड़की, मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। सिर्फ 1 महीने के लिए आई हो तुम यहाँ, तो अपने ये नखरे यहाँ मत दिखाओ। ये मेरा घर है, यहाँ हर काम सिर्फ मेरी मर्ज़ी का होता है। इसका लहजा सख्त हुआ और अलीहा सर झुकाए इसकी बात सुन रही थी। वो लड़की ऐसी थी तो नहीं जो इतने आराम से इसकी हर बात सुन लेती, फिर भी सुन रही थी। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो, और इस तरह से बात ही क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? इन्होंने अलीहा की जानिब देखते हुए पूछा। यकीनन इन्होंने वजदान का आखिरी जुमला ही सुना था। दरअसल मुझे पराठा खाना था, इसके बिना मुझे नाश्ते करने की आदत नहीं है, लेकिन वजदान जी कह रहे कि यहाँ ये सब नहीं बन सकता। वजदान हैरत से आंखें पूरी खोले इस लड़की को देख रहा था। इसके सामने तो ज़बान बड़ी कैंची की तरह चलती थी। तो अब क्या हो गया? और सबसे बढ़कर इसे जिस चीज़ का सदमा लगा था वो इसके वजदान जी कहने पर लगा था। अरे बेटा बस, ये तो वजदान की वजह से नहीं बनता, वरना कोई पाबंदी थोड़ी है। तुम जो खाना चाहो बिला झिझक कह देना। मैं बोलती हूँ खाला भी से तुम्हारे लिए पराठा बना दे। इनके कहने पर अलीहा ने मुस्कुराकर अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाया, जबकि वजदान तो अभी तक हैरत से इस बदलते हुए गिरगिट को देख रहा था। वजदान, खबरदार जो इसे कुछ कहा, इसका जो जी में आए वो करेगी और तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। इनके कहने पर वजदान फ़क्त अपना सर हिलाकर रह गया। नाज बेगम के जाते ही इसने अपना रुख अलीहा की जानिब किया। मैं तुम्हें किस तरह मुखातिब करूं लड़की? मेरे सामने तो ये ज़बान बड़ी चल रही थी, अब क्या कट गई है? इसका मुंह खोलकर वो बाकायदा इसकी ज़ुबान देखने लगा, कहीं सच में इसकी ज़ुबान को कुछ हो तो नहीं गया। जबकि इसके ऐसा करने पर अलीहा ने ज़ोर से इसके हाथ पर मारकर इसका हाथ पीछे किया। अपने हाथ आइंदा मुझसे दूर ही रखना। मुझे भी कोई शौक़ नहीं चढ़ा है तुम्हें हाथ लगाने का। फिर भी लगा रहे थे। अम्मा जान के सामने ये ज़बान कहाँ थी? जब भी मुंह में ही थी, अब भी मुंह में ही है। देखो लड़की, अलीहा नाम है मेरा, अलीहा वकीला। जो भी नाम है तुम्हारा, मुझे नहीं जानना। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मेरा नाम बिगाड़ रहे हो। हाँ बिगाड़ रहा हूँ, क्या करोगी तुम? अगर इस वक्त लोग देख लेते कि इनका संजीदा सा बैरिस्टर वजदान यहाँ खड़े एक लड़की से बहस कर रहा है, तो वो खड़े खड़े हैरत और सदमे से बेहोश हो जाते। वजदान, ये क्या कर रहे हो तुम? मुशारिफ की आवाज़ पर इसने बहस रोक कर इसकी तरफ देखा। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रही है ये लड़की कर रही है। इसने अलीहा की जानिब इशारा किया, जो अब इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थी। इसका रुख तो अब मुशारिफ की जानिब था।
اوئے ہینڈسم منڈے، تمہارا نام کیا ہے؟ مشارب شیرازی۔ ہائے بہت پیارا ہے، اگر میرا اس وقت نکاح نہیں ہوا ہوتا تو تم سے شادی کر لیتی۔ کیا لگتی ہماری جوڑی، دنیا دیکھ کر رشک کرتی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، جبکہ اس کی سوچ پر وہ دونوں بس اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گئے۔ وہ کون ہے؟ اس کے کہنے پر ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، جو کچھ فاصلے پر کھڑی دعا کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ باہر جا رہی تھی، لیکن ان تینوں کی نظریں خود پر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ ان تینوں کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو چکی تھی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ تمہاری بیوی ہے؟ اس نے مشارب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہاں بالکل میری بیوی ہے۔ دعا ادھر آؤ، اپنی جیٹھانی سے ملو۔ ویسے میں آپ کو کیا کہوں، بھابھی صاحبہ یا پھر نام سے پکاروں؟ سب سے پہلے تو تم مجھے تم کہہ کر مخاطب کرو، اور دوسرا بھابھی بھابھی سے تو مجھے پکارنا بھی مت، صرف علیحہ کہو۔ اچھا تو علیحہ، تمہیں بتاؤں، دعا میری بیوی ہے، اور ہماری لائف میں تو بہت جلد ایک نیا مہمان بھی آنے والا ہے۔ کیا سچ میں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا، جیسے وہی تو پھپھو بننے جا رہی تھی۔ جبکہ اس کے کہنے پر جہاں دعا شرم سے سرخ ہو کر باہر بھاگ گئی، وہی وجدان بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ دونوں ایک جیسے تھے نہ، تو ان کی خوب بنتی تھی۔ علیحہ اور مشارب کو بات کرتے دیکھ اس کے ذہن میں پہلی سوچ یہی آئی۔ ٹیبل پر بیٹھی وہ اپنے ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہی تھی، جب خالہ بھی نے اسے ٹوکا، لڑکی ایک بات پوچھوں تم سے؟ جی کہیے، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ تمہارے پاس کوئی لڑکیوں والے کپڑے نہیں ہیں؟ نہیں ہیں تو میں لا دوں گی، وہ نا مرد ملازم بھی ہے اس گھر میں، تو اچھا نہیں لگ رہا تم ایسے بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی ہو۔ ان کی بات سن کر اس نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر انہیں دیکھا۔ بی جان؟ ارے نہیں، خالہ بھی کہو، سب مجھے وہی کہتے ہیں۔ خالہ بھی نے ہنستے ہوئے کہا، خالہ بھی، میں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں اور انہی کپڑوں میں خود کو آرام دہ محسوس کرتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ آخری نوالا منہ میں ڈال کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کا ذہن اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھا، جبکہ نظریں دور کھڑے براق پر مرکوز تھی۔ کیا کروں؟ مشارب کو بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آئی تھی؟ ہاں میں انہیں یہ بات بتا دوں گی، اس کے بعد وہ سب کچھ ٹھیک کریں گے، یا شاید مجھے ناپسند کرنے لگ جائے، لیکن کم از کم دل کا یہ بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا۔ اسے خیالوں سے دور مشارب کی آواز نے کیا، جس پر دعا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور اس وقت دعا اسے یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کتنی حسین لگتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس اس گھوڑے کو دیکھ رہی تھی، کاش موقع ملتا ہے اس کی سواری کرنے کا، لیکن یہ کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جلدی سے بات بنائی، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس دن کے بعد سے اسے خود براق سے خوف آتا تھا، وہ تو اب خود اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچھا تو آؤ، تمہیں اس کی سواری کرواتے ہیں۔ مشارب کی بات سن کر اسے اپنے کہے لفظوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ ارے کچھ نہیں کہتا، میرا براق بہت شریف ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے زبردستی براق کے قریب لے گیا۔ مشارب میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے نہیں بیٹھنا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے مشارب نے اسے کمر سے تھام کر براق پر بیٹھایا، اور اس بار اس کے قریب آنے پر براق نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ سامنے مشارب جو کھڑا تھا۔ اب تم کرو اس کی سواری۔ مجھے نہیں کرنی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اس کی بات کو اگنور کر کے وہ ترنے لگی، لیکن مشارب کی گھورتی نظروں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ براق، دعا میڈم کو اپنی سواری کراؤ، دوڑو، جتنا تیز ہو سکے دوڑو، مشارب نے اسے تھپتھپا کر کہا، اور اس کی بات سن کر اس سے پہلے دعا کچھ کہہ پاتی، براق بھاگنا شروع کر چکا تھا۔
اتنا تیز تو وہ دوڑ نہیں رہا تھا جتنی تیز دعا کی چیخیں نکل رہی تھی۔ مشارب اسے روکے، اس نے چلا کر کہا، دعا اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہے، تم خود روکو۔ اس وقت ڈر ذہن پر اتنا سوار تھا کہ اسے مشارب کا کہا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا۔ مشارب پلیز پلیز اسے روکے۔ اس کے منت بھرے انداز پر مشارب نے قریب جا کر دوڑتے براق کو روک لیا اور اس کے رکتے ہی دعا جلدی سے نیچے اتری، لیکن اترتے ہی گھومتے سر کے باعث قدم لڑکھڑائے اور اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی ہی مشارب اسے تھام چکا تھا۔ یقیناً سر گھوم رہا ہوگا، کہو تو اندر لے جاؤں۔ مشارب کی سیاہ آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی، جبکہ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل تھا اور دوسرا اس کے بکھرے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ چھوڑی مجھے۔ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑا کر وہ اندر چلی گئی، جس پر وہ خود بھی اپنے کاندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ یقیناً اس کی حرکت کی وجہ سے دعا اس سے ناراض ہو چکی تھی، لیکن وہ کون سی اس کی بیوی تھی جس کی ناراضگی کی وہ فکر کرتا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گھر سے باہر جا رہی تھی جب اسے پیچھے سے وجدان کی آواز سنائی دی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ اس وقت تم میرے گھر میں ہو اور تم کہاں جا رہی ہو اس بات کا مجھے علم ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات، جہاں بھی جانا ہو جب بھی جانا ہو اماں جان کو بتا کر جایا کرو۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیسے جا رہی ہوں، یہ بات آج تک مجھ سے میرے ماں باپ نے نہیں پوچھی، تو تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ زبان دراز لڑکی، کبھی ڈھنگ سے جواب دے سکتی ہو تم؟ اس نے ضبط کر کے کہا، ورنہ دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کا منہ توڑ دے، پر شکر تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی، ورنہ وجدان اس کا منہ توڑنے میں دیر بھی نہیں کرتا۔ جواب ہی تو دے رہی ہوں، مجھے باہر جانا ہے، تو کیا چلی جاؤں؟ اس کی آواز اچانک بدلی، سختی کی جگہ نرمی نے لے لی اور وجدان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وجدان، تم پھر اسے ڈانٹ رہے ہو؟ پیچھے سے ناز بیگم کی آواز سن کر اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی، اب بھی یقیناً اس کا لہجہ اماں جان کو دیکھ کر ہی بدلا ہوگا۔ نہیں اماں جان، میں نہیں ڈانٹ رہا تھا، میں نے خود سنا ہے، اگر وہ باہر جانا چاہ رہی ہے تو جانے دو اسے۔ بیٹا کہاں جانا ہے تم نے؟ انہوں نے علیحہ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ وہ مجھے اپنے گھر جانا تھا، میرا سارا سامان وہی ہے تو بس وہی لانا تھا۔ اس کے کہنے پر ناز بیگم نے اس کے کپڑوں کو دیکھا، کل سے وہ اسی حلیے میں پھر رہی تھی۔ انہوں نے خود بھی نہیں دھیان دیا، ورنہ دعا سے کہہ کر ہی اسے سوٹ دلوا دیتی۔ تم اب اس گھر کا حصہ ہو، اس لیے تمہاری جو بھی ضرورت ہے وہ یہی سے پوری ہوگی۔ وجدان، اسے پیسے دو۔ انہوں نے اپنا رخ وجدان کی جانب کیا، جو ان کی بات سنتے ہی گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اپنے والیٹ میں سے 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر اس نے علیحہ کی جانب بڑھائے۔ یہ کیا بھیک دے رہے ہو؟ اماں جان، 10,000 ہے۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے 10 لاکھ ہے، کاٹ دو اپنا۔ میرے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے جو اس لڑکی پر خرچ کروں۔ سوری زبان دراز اور چالاک لڑکی پر۔ اس نے اپنے لفظوں کو درست کیا، جبکہ اس کے کہنے پر ناز بیگم بس اسے گھور کر رہ گئی۔ تم یہی رکو، میں لے کر آتی ہوں پیسے۔ اماں جان، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چپ کرو وجدان۔ ان کے کہنے پر علیحہ نے سر جھکا کر اپنی ہنسی دبائی۔ چلو، کوئی تو تھا جس سے بیرسٹر صاحب بھی دبتے تھے۔ یا میرے خدا، مجھے صبر دے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے والیٹ میں سے اپنا کارڈ نکالا اور علیحہ کی جانب بڑھا دیا۔ اسے پکڑو اور فوراً نکلو یہاں سے۔ اماں جان پوچھے تو کہنا میں نے تمہیں کارڈ دیا ہے، لیکن اس کارڈ میں بھی صرف 10,000 کی شاپنگ کرنا، اس سے زیادہ خرچ ہوا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فکر مت کرے وجدان جی، صرف 10 کی ہی کروں گی۔ اس نے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اسے اظہار کی گاڑی کھڑی دکھ گئی تھی۔ وہ باہر کھڑا اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ بات گارڈز اسے کافی دیر پہلے آ کر بتا چکا تھا، اس لیے وہ باہر اس سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، نہ کہ اپنے گھر۔ وہ تو اس نے ایسے ہی ایک بات بنائی تھی،
لیکن اب وجدان کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا تو کیا ہی حرج تھا کہ اپنے 1 مہینے کے شوہر کے پیسوں سے تھوڑی شاپنگ کر لی جائے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اظہار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے دیکھنے تو گھر والوں کو آیا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے سب صحیح سلامت ہے بھی یا نہیں، خاص طور پر میرے بہنوئی صاحب۔ اظہار ویری فنی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا خیر، سچ بتاؤں تو تم سے ملنے آیا تھا، کالج ٹرپ پر جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے، تو بس اسی وجہ سے۔ آیت بھی جا رہی ہے؟ میں آیت کی ہی وجہ سے جا رہا ہوں، اسے اکیلے تو نہیں جانے دے سکتا نا۔ ہاں، جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں۔ آیت کو اس طرح کی چیزیں کبھی پسند نہیں تھی، اسے پتہ تھا آیت جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہی جا رہی ہوگی، کیونکہ اظہار نے اسے فورس کیا ہوگا۔ سکندر! اس کے آفس روم میں داخل ہوتے ہی حیدر دہاڑا، جس پر سکندر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ علیہ کی شادی کی خبر سن کر حیدر بہت جلد ہی اس سے ملنے آئے گا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم حیدر؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ علیہ کی شادی مجھ سے کرو تو تم کیسے اس کی شادی کسی اور سے کر سکتے ہو؟ اس کی بات سن کر سکندر کا دل چاہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا منہ توڑ دے۔ کچھ شرم لحاظ ہے تم میں حیدر؟ تمہاری بیٹی کی طرح ہے وہ۔ بیٹی تو نہیں ہے نا؟ اگر بیٹی ہوتے تو کیا کرتے؟ تو اسے جان سے مار دیتا، لیکن وہ میری بیٹی نہیں ہے، تو اب شرافت سے یہ قصہ ختم کر دو۔ حیدر کی بات سن کر اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اپنا یہ گھٹیا وجود لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ حیدر، اس سے پہلے میں اپنا ضبط کھو دوں۔ جا ضرور رہا ہوں، لیکن میری بات نہ مان کر تم نے خسارے کا سودا کیا ہے سکندر درانی، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ حیدر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈیوٹی سے واپس آتے ہی وہ سیدھا ناز بیگم سے ملنے گیا تھا اور ان کی بات سن کر اسے بے ساختہ ہنسی آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وجدان کا ولیمہ کر دوں، جن لوگوں کو اس شادی کا معلوم نہیں ہے انہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ اگر وجدان ان کی یہ بات سن لیتا تو غصے سے اس نے سارا گھر سر پہ اٹھا لینا تھا۔ اماں جان، فی الحال اس قسم کی بات وجدان کے سامنے مت کیجیے گا۔ کیوں؟ ان دونوں نے ابھی تک ناز بیگم کو اس بات سے لاعلم رکھا تھا کہ علیہ اور وجدان کی شادی فقط 1 ماہ کے لیے ہے۔ جیسے ہی اس نے حیدر گیلانی کا کیس سالو کر لینا تھا، ویسے ہی علیہ نے اس گھر سے چلے جانا تھا۔ اماں جان، ابھی رشتے کے بارے میں جتنے کم لوگ جانیں اتنا ہی بہتر ہے۔ وجدان اور علیہ کی شادی جن حالات میں ہوئی ہے، انہیں وقت دے ایک دوسرے کو سمجھنے کا۔ اگر وہ یہ بات کہہ دیتا کہ ان دونوں نے یہ رشتہ ختم کر دینا تھا تو اماں جان نے اس کے سامنے اس موضوع پر لیکچر دینا شروع کر دینا تھا۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تمہارا بھی نکاح کر دیتے تاکہ پھر وجدان اور تمہارا ولیمہ ایک ساتھ ہو جائے اور میں اپنے دونوں بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ ان کے کہنے پر اس کے لب کے ساتھ ساتھ سیاہ آنکھیں بھی مسکرا اٹھی۔ اچھا ایسا ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ مطلب تم راضی ہو؟ تو بتاؤ پھر لڑکی کون ہے؟ وہی جو اس گھر میں رہتی ہے۔ دعا کی بات کر رہے ہو؟ انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی بلکہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو ان کی خود کی خواہش تھی کہ دعا اور مشارب کی بھی شادی ہو جائے۔ وجدان بڑا تھا لیکن انہوں نے اس کی دعا میں کبھی بھی اس طرح دلچسپی نہیں دیکھی تھی جیسی مشارب کے انداز میں دیکھتی تھی۔ جی بالکل، دعا حیدر کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے اس سے بات کی ہے؟ نہیں، آپ اس سے بات کریں گی؟ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ دیکھو گھوڑے، تمہارا مالک بہت ہینڈسم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے تم کسی پر دھیان ہی نہ دو۔ تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ اب جب بھی میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تم اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے کھڑے رہنا۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے قریب کھڑے براق سے کہہ رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اسے یقین تھا پیچھے وہی کھڑا ہوگا،
اسے ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر مشارف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر اس کا جھکا چہرہ اٹھایا۔ اتنا گھبراتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس کی گمبھیر آواز سن کر دعا کا تیز دھڑکتا دل مزید تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ اس شخص کی اپنے قریب موجودگی اس کا ایسا ہی حال کر دیتی تھی۔ تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر مشارف نے اسے اپنے بے انتہا قریب کر لیا۔ کہے، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی بات پر دعا نے حیرت سے نظریں اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا یار، بتاؤ نا، کرو گی مجھ سے شادی؟ شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اس نے دعا کے نرم گال پر اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ رکھا اور اس کی لبوں پر جھک گیا۔ یا میری خدا، وہ تیزی سے اٹھی۔ پتہ نہیں چلا لیٹے لیٹے کب آنکھ لگ گئی۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ اف میرے اللہ، یہ بندہ میرے خوابوں میں بھی آئے گا؟ اف، حد ہے۔ دعا، اس طرح کا خواب بھی کوئی دیکھتا ہے؟ اس نے خود پر لعنت بھیجی۔ اس کا دل ابھی تک تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں مشارف کی شخصیت میں ایسا کیا تھا، وہ جب بھی اسے دیکھتی کہیں اور دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ دعا حیدر تھی۔ اس کے چہرے پر بے انتہا معصومیت تھی۔ اپنی معصومیت سے وہ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر لیتی تھی، لیکن اندر سے وہ کیا تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ جس کام کے لیے وہ یہاں آئی تھی، اس طرح کے کام وہ پہلے بھی بہت بار کر چکی تھی، لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا، کیونکہ یہاں معاملہ دل کا تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ اپنی سوچ سے باہر نکلی اور سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلا کر باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آنٹی، آپ کو نوک کرنے کی بھلا کیا ضرورت؟ اس نے ناز بیگم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہے۔ صاف لفظوں میں بات کرتے ہو۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری اور مشارف کی شادی ہو جائے۔ یہ بات اس کے لیے کچھ زیادہ ہی حیران کن تھی، کیونکہ ابھی اسی کے متعلق تو اس نے خواب دیکھا تھا۔ کیا آپ نے مشارف سے پوچھا؟ اسی کے کہنے پر تو آئی ہوں۔ میری تو یہ خواہش تھی ہی، لیکن مشارف کی بھی ایسی کوئی خواہش ہے مجھے نہیں پتہ تھا۔ آپ مجھے کچھ وقت دے سوچنے کے لیے۔ بالکل بیٹا، یہ فیصلے جلد بازی کے نہیں ہوتے۔ تم سوچ کر مجھے جواب دینا، اور اگر انکار کرنا چاہو تو بھی کر دینا۔ میرے لیے تم پھر بھی میری بیٹی ہی رہو گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے اور اٹھ کر چلی گئی۔ تو گائس، یہ تھی ناول رہنمائے دل کی ایپیسوڈ 4۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ایسے ہی اور بھی زیادہ رومانٹک ناولز کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔